अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। अक्टूबर का पूरा महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए डेडिकेट किया गया है। आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी आपके साथ जो सुनकर आपको थोड़ा दुख भी होगा और हैरत भी। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है और सालाना अगर हम आदाद शुमार देखें तो उसमें 83,000 ख़वातीन के करीब ये वो क्वांटिटी है जिसमें ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 40,000 से ज़ायद ख़वातीन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठती हैं। इसके बहुत से फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। कहा जाता है कि जब औरतों का ब्रेस्ट कैंसर बहुत एडवांस लेवल पर चला जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सोशल डिलेमास हैं, कुछ टैबूज़ हैं जो अटैच्ड हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक औरत के जिस्म के ख़ास हिस्से से है। इसके ऊपर बात करते हुए लोग कतराते हैं, झिझकते हैं, परेशान होते हैं। इस वक्त भी अगर मेरे व्यूअर्स में बहुत से मर्द हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को चेंज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की ख़वातीन, चाहे वो आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, आपके लिए ये प्रोग्राम देखना बेइंतहा ज़रूरी है। हम क्यों झिझकते हैं, डरते हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। प्लस किस तरीके से हम अपनी ख़वातीन को बचा सकते हैं, क्योंकि बरवक्त तशख़ीस अगर हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की तो ये काबिल इलाज है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक मुहलिक ट्यूमर है। ब्रेस्ट कैंसर छाती में बनने वाली गिल्टी या रसोली को कहा जाता है, जो कि छाती में तकलीफ और उसकी साख्त में तब्दीली का बायस बनता है। ये मर्ज 40 से 60 साल की उम्र की खवातीन में पाया जाता है। मौजूदा सूरत हाल में अब कम उम्र खवातीन भी इसका शिकार हैं। एशिया में ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। ब्रेस्ट कैंसर जिल्द के कैंसर के बाद सबसे आम मर्ज और खवातीन में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। मर्ज में इजाफे की एक वजह पहली स्टेज पर तशखीस की शरह 4% से भी कम होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की हर 9 में से एक औरत अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 83,000 खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होती है, जिसमें से 4,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जरूरी टेस्ट मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती हुई शरह इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इस पर काबू ना पाया गया तो 2025 तक सूरत हाल गंभीर हो सकती है। बर वक्त तशखीस और इलाज से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। मीडिया के जरिए सोसाइटी में बीमारी के खिलाफ शऊर उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। कनाडा में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक सुर्ख प्याज कैंसर के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत कर सकती है। रोजाना आधे घंटे की चहलकदमी और वर्जिश भी इस मुहलक बीमारी से बचाव में मुआवन साबित हो सकती है। आसान तर्ज जिंदगी और मुतवाजन खुराक का इस्तेमाल इस मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करती है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के मुरवजा तरीक़े इलाज हैं। हुकूमती सतह पर भी इस जानलेवा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और आज हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। और ये हो नहीं सकता कि जिन लोगों ने इस कैंसर को फ़ाइट किया हो हम उनसे आपकी मुलाकात ना कराएं। मेरी पहली मेहमान, मेरी बहुत प्यारी, मेरी बहुत मैं कहती हूँ कि शी इज़ मोर देन अ फ्रेंड, शी इज़ मोर देन अ सिस्टर टू मी। इनको कौन नहीं जानता। अ ब्रिलियंट एक्टर, अ वंडरफुल टीवी होस्ट, एक कमाल की सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत काम किया है और इनका बड़ा एहसान है हमारी कौम पर। और शी इज़ अ वॉरियर, शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ कोर्स शी इज़ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। हमें ज्वाइन किया है नादिया जमील ने, जिनको मैं प्यार से नादो कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, मैं व्यूअर्स को भी ये बात बताती चलूँ कि जब नादिया हॉस्पिटल जा रही थी, जब इनको कैंसर डायग्नोज हुआ और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और जब ये हॉस्पिटल के दरवाजे से एंटर हो रही थी तो उस वक्त मैं और नादिया दोनों फ़ोन पर थे। और जब नादिया ने मुझे ये कहा कि अच्छा मुन्नी, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना, द काइंड ऑफ
bravery and strength she has in her voice. کوئی کینسر یا زندگی کی کوئی تکلیف بھی وہ نادیہ سے بہادری کو دور نہیں کر سکتی. نادیہ اتنا توکل، اتنی طاقت، اتنی اسٹرینتھ، حالانکہ اس وقت آپ اکیلی تھی کیمبرج میں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں جب میرے خیال میں آپ مانگتے ہیں نا توکل، جب آپ مانگتے ہیں بھروسہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نماز میں، آپ ایمان مانگتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے اور وہ دیتا ہے. شاید یہ ہو، یا شاید یہ ہو کہ مجھے جب مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد چاہے وہ درخت کیوں نہ ہو وہ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھی ہیں. تو مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ کوئی، ظاہری بات ہے، کوئی ہے قوت جو مجھے یہ محسوس کرا رہی ہے اور مجھے یہ اسٹرینتھ، طاقت دے رہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے. آئی مین آئی تھنک اٹس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. بالکل. اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایمان کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور وہیں سے طاقت حاصل کرنی ہے، اور آپ نے روشنی کی طرف دیکھنا ہے بجا کے اندھیرے کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس دونوں فیصلے اور دونوں آپشنز ہر پل ہوتے ہیں کہ ہم اپنا منہ روشنی کی طرف کریں یا اندھیرے کی طرف. تو جب وہ فیصلہ آپ اندر سے کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں نے روشنی کی طرف ہی مڑنا ہے، یہ میرے پاس ہے ایک آپشن، تو میں کیوں اندھیرے کو چوز کروں. تو بس پھر آپ روشنی پہ فوکس کرتے ہیں ہر ویری ویل سیڈ لمحے. نادیہ. نادیہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں بہت سے سوشل ٹیبوز اٹیچڈ ہیں بریسٹ کینسر سے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اس کا تعلق عورت کے جسم کے ایک حصے سے ہے، تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، کتراتے ہیں، اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اسی وجہ سے ڈیٹیکشن میں بہت ڈیلے اور بہت تاخیر آ جاتی ہے. آپ کا کس سٹیج پر ڈائگنوسس ہوا اور آپ کو لگا کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اپنا علاج شروع کراؤں؟ میں بہت خوش قسمت تھی، کیونکہ مجھے عادت ہے، کیونکہ ابو کو بھی کینسر رہا ہے، 2-3 بار ان کو ہوا ہے. میری نانی بھی کینسر کا شکار تھی، نانا بھی کینسر سے فوت ہوئے. تو مجھے ہمیشہ سے ایک یہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی اپنے آپ کے لیے کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور میں خود سیلف چیکس کراتی تھی. یہ سیلف چیک میں نے ایک کلینک ہے لاہور میں، تنویر احمد میڈیکل سینٹر، وہاں سے میں نے یہ سیلف چیک کرنا سیکھا. اور وہاں کی جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں، وہ عورتوں کا ہیلتھ کلینک ہے. اور میں چیک کر رہی تھی نہاتے ہوئے اپنے آپ کو، اور I was just checking around my chest area، اور I felt it، مجھے محسوس ہوا ایک گلٹی مٹر جتنی بڑی. اور جو ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے فوراً چیک کیا، میرا سٹیج 1 پہ پکڑا گیا، لیکن جو ٹیومر تھا وہ سٹیج 3 تھا، یعنی کہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا. تو لیکن سٹیج 1 میں اس کو پکڑا گیا، تو پھر اسی لیے وہ شاید اتنا پھیلا نہیں. یا مگر اگر میں ایک آدھ مہینہ بھی اور ویٹ کر لیتی، چونکہ وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو وہ میرے خون میں اور میرے لمف نوڈز میں اور کہیں بھی جا سکتا تھا کینسر. تو وہ رک گیا ٹائم پہ. تو بس نادیہ، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر پلیٹ فارم پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ نے اس پوری جرنی کو، جب آپ اس سے فائٹ کر رہی تھی بریسٹ کینسر سے، آپ ہر انسان کے ساتھ شیئر کریں. اس نیت سے آپ یہ کر رہی تھی کہ لوگوں کو فائدہ ہو، وہ خواتین جن کو لگتا ہے کہ وہ اس تکلیف میں اکیلی ہیں، وہ اکیلی نہیں. تو کبھی لوگوں نے آپ کو میسیجز کیے اور بتایا دیٹ آپ کی سٹوری نے کس طرح انسپائر کیا ان خواتین کو؟ بہت لوگوں نے میسج کیا، اور میں ان کو اتنی دعائیں دیتی ہوں، کیونکہ جب میں بالکل اکیلی تھی، میرے ساتھ اللہ میاں تھے، ایک میرا چھوٹا بیٹا تھا 13 سال کا، اور امی کی بھی آنے سے پہلے، کیونکہ امی بھی آ گئی تھیں بعد میں. تو لیکن یہ میرے یہ سوشل میڈیا کے دوست تھے، میری سوشل میڈیا فیملی تھی، جنہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا. اور انہوں نے میرے ساتھ، بہت لوگوں نے شیئر کیا کہ ان کی والدہ کو، ان کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو بریسٹ کینسر ہے، اور وہ کہاں، وہ بھی میری طرح میرے خیال میں سہارا ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم نے ایک دوسرے کو بہت سہارا دیا،
کیونکہ کینسر جب افیکٹ کرتا ہے نا منیبا، وہ صرف جس کو کینسر ہوا ہے صرف وہ تکلیف میں نہیں ہوتا، جی اس کے ارد گرد جو خاندان ہے نا، یہ تمام خاندان اور پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ہم سہارا دیں، ان لوگوں کو بھی ہم سہارا دیں جن کو کینسر ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سہارا دیں جو ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بالکل. فیملی ممبرس. نادیہ، جب آپ اس کینسر کو، اس مرض کو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں بہت سارے چینجز آ رہے ہوتے ہیں. کیمو تھراپی کی وجہ سے دیر از میجر ہیئر لاس آلسو، اور آپ نے اس جرنی کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ہماری امپرفیکشنز میں ہی ہماری پرفیکشن چھپی ہے. تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے خود سے محبت کرنا جب آپ کا چہرہ اس طرح فریش نہیں، کیونکہ آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں جو بڑا تکلیف دہ ہے، آپ کے بال چلے جاتے ہیں. میں لوگوں کے رویوں کی بات نہیں کروں گی، میں سیلف لو کی بات کروں گی. جب آپ نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، پہلی بات کیا کہی نادیہ نے اباؤٹ سیلف لو؟ پہلی بار جب میں بالکل گنجی تھی اور میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو میں نے دیکھا او آنکھیں کتنی اچھی ہیں. ارے واہ کیا بات اور ہے. پتہ ہے منیبا، مجھے اپنے آپ سے دوستی یا اپنے آپ سے محبت تھی ہی نہیں کینسر سے پہلے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کینسر واو، ایک تحفے کی طرح بھیجا جس نے مجھے سکھایا کیا کہ بات. نادیہ اپنے بالوں کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا چہرہ ہے، اس کو دیکھو اور پسند کرو. اور میں نے پہلی بار اپنے آپ کو پسند کیا کینسر کے بعد. تو ہر بری چیز کے ساتھ جس طرح ایک مصلحت ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے. تو بالکل. میرے لیے یہ بہت بڑا سبق رہا ہے کینسر کا سفر، کہ اپنے آپ سے میں کیسے محبت کروں. اور میں نے سوچا کہ کتنے سال میں اپنے بالوں کے پیچھے چھپ رہی تھی، اپنی خود اعتمادی کو بھی چھپا رہی تھی اور اپنے چہرے کو بھی چھپا رہی تھی. اور اتنا گھمنڈ تھا مجھے، تو اتنا فخر تھا اپنے بالوں کا. اور بس جب وہ سب کچھ اس نے، وہ غرور، ہر قسم کا جو غرور تھا وہ چھینا اس نے، اور مجھے اس نے سکھایا کہ عاجزی سے اپنے آپ سے محبت کرو. واہ. اور یہ نہیں کہ یہ جو نقلی غرور ہے میک اپ کا یا بالوں کا یا کپڑوں کا، یہ تو میں یوں لت پت اتار سکتا ہوں تم سے. تو جو اصلی چیز ہے اس کو اپنے چہرے میں دیکھو اور اس سے محبت کرو. پھر مجھے اپنے آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی ہوئی، اور میں نے جب اپنا خیال رکھا ہے اس سفر میں خود، تو مجھے احساس ہوا کہ منیبا میرے ساتھ ایک ہی انسان پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک ہی انسان جائے گا، وہ ہے نادیہ جمیل. تو کیونکہ نہ میں وہ اس دوست سے اور اس انسان سے دوستی کروں اور اس کا خیال رکھوں. اور بس اٹس اٹ. تو مجھے احساس ہوا کہ جو ڈری ہوئی نادو ہے، میرے اندر جو چھوٹی نادو ہے، بڑی نادو نے اس کا خیال رکھنا ہے. واو. ہاں. نادو بس بولتی رہتی ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نادیہ سے جب بھی میں فارملی بات کرتی ہوں تو میری اور نادو کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنی تکلیف کو بھی بہت ہنس کر شیئر کرتے ہیں. نادو جاتے جاتے بس میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہر ایک کے دل میں گھر کر چکی ہیں. پیپل لو یو سو مچ. وہ خواتین، وہ بچیاں جو اس وقت بریسٹ کینسر سے لڑ رہی ہیں، ان کی فیملیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بیبی سٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدم رکھو. جب آگے کا دور تک سوچنے کی کوشش کرو گے، اور ہر چیز ہو رہی ہے، کیمو تھراپی بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، نوزیا بھی ہو رہا ہے، انسان گنجا بھی ہو رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ صرف اگلے 1 گھنٹے کے بارے میں سوچو، اور اپنا خیال رکھو. سب وہ لوگ جو کینسر سروائیورز کا خیال رکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھیں، کیونکہ ان کو بھی طاقت کی ضرورت ہے. اور یقین کرو کہ اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کے پیچھے وہ ایک سبق دیتا ہے. تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اس نے یہ تکلیف دی ہے تو ساتھ میں سبق بھی دیا ہے، اور اس سے آپ کہیں نہ کہیں اس کے قریب ہو گئے، اللہ کے قریب جاؤ گے. آپ کو ایک رستہ مل رہا ہے اس تکلیف سے، کیونکہ تکلیف اور قدرت یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے دیکھا ہے آپ کو اللہ کے بہت قریب لے کے جاتی ہیں. اور ہمت نہ ہارو، بیکاز یہ جو بادل ہے یہ ہٹ جائے گا، اور جب ہٹے گا تو آپ ایسے، آپ یقین کرو، آپ کو محسوس ہوگا آپ خود اپنی سورج ہو اور آپ خود اپنی روشنی ہو. اور اگر آپ کو میری سہارے کی کبھی ضرورت ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہو nadojameel@gmail.com پہ، یا مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو.
اور بس اپنا خیال رکھو اور ڈرو. ڈر تو دیکھو، ڈر اور تکلیف دو ایسی چیزیں ہیں منیبا جو ہونی ہی ہیں. جی تو اور جہاں جہاں سے آپ کو سپورٹ مل رہا ہے اس سپورٹ کو پکڑو، چاہے وہ ایک اسٹرینجر ہی کیوں نہ دے رہا ہو، اسے ضرور پکڑو. اور یہ لمحہ گزر جائے گا، انشاءاللہ. یقین کرو انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. بہت بہت شکریہ نادیہ جمیل، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور جس طرح آپ لوگوں میں آسانیاں بانٹتی ہو نادو، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے اور آپ کی زندگی کو بھی بہت آسان کرے. بہت شکریہ. تھینک یو منیبا، سیم ٹو یو، ایگزیکٹلی سیم ٹو یو. اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھیں جی نادیہ جمیل اور ان کی انسپائرنگ سٹوری. بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ بہت زبردست مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آج ہم بات کریں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے بارے میں، اور ہمیں بہت زبردست مہمانوں نے جوائن کیا ہے. میری پہلی مہمان ہیں رخسانہ خالد صاحبہ، جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. شی از اے کاؤنسلر اینڈ آلسو شی از اے واریر اینڈ اے بریسٹ کینسر سروائیور. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب. آپ آنکالوجسٹ ہیں، ہیماٹولوجسٹ ہیں ایٹ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. السلام علیکم اینڈ ویری ویری وارم ویلکم. بات ہو رہی ہے بریسٹ کینسر اور اس کی اویئرنیس کے بارے میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی رخسانہ صاحبہ کہ ایٹ وٹ اسٹیج آپ کو پتہ لگا کہ آپ بریسٹ کینسر کا شکار ہیں اور آپ نے کیسے اس کا علاج شروع کیا؟ ایکچولی پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو سیلف ایگزامینیشن ہوتی ہے ہر ایک جو لیڈیز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، جو چیز میں نے نہیں تھی کی. اس لیے کہ جو مجھے پتہ چلا کہ گلٹی ہے بازو کے نیچے، تو میں نے ایسوسیٹ بھی نہیں تھا کیا کہ یہ بریسٹ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں نے 2-3 مہینے کے اگنور بھی کیا. تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں اپنے بیٹا جو ڈاکٹر اس کو بھی بتایا، تو اس نے پھر جو ہے نا انہوں نے شروع کیا کام کہ نہیں آپ نے ابھی جانا ہے جا کے ٹیسٹ اور اپنے میموگرام کرانا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، یہ چیزیں جو ہے چیک کرانی ہے. تو شاید اگر وہ مجھے نہ پوش کرتے تو میں شاید نہ اس چیز کو اتنی توجہ دیتی یا کہتی چلیں اگلے مہینے یا پھر کر لیں گے. اس لیے میرے کوئی سمٹمز نہیں تھے. یہاں کوئی سمٹمز ہوتے تو مجھے زیادہ فکر ہوتا ہے کہ میرے سمٹمز ہیں، کوئی چیز ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مگر میرے سمٹمز کوئی نہیں تھے. تو جی ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جی ارلی ڈیٹیکشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ بریسٹ کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں اگر ارلی ڈیٹیکٹ کر دیا جائے. تو وہ کیا سمٹمز ہیں؟ کیونکہ گلٹی بعض دفعہ لوگوں کو ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ درد نہیں کر رہی تو یہ کینسرس نہیں ہوگی. بتائیے ارلی ڈیٹیکشن کا مطلب کیا ہے؟ ارلی ڈیٹیکشن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ بریسٹ کینسر، جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو سب سے بڑی ترقی کی ہے فیلڈ میں، ون آف دم از بریسٹ کینسر وچ از کیوریبل. ارلی ڈیٹیکشن مینس کہ آپ اس سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر سکیں جس کو آپ ٹریٹمنٹ سرجری ہو یا ریڈیشن یا کیمو اور واٹ ایور آپ بالکل کیور کر سکیں، آپ بالکل ختم کر سکیں. اب اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ٹیبو اور اسپیشل اسٹگما ہے ایسوسیٹیڈ ود بریسٹ کینسر، اور اس کی بہت ساری خواتین نوٹ نہیں کرتی. اور سمٹمز ہونا ضروری نہیں ہے، سمٹمز ضروری نہیں ہے کہ صرف بریسٹ سے ریلیٹڈ ہوں. آپ کو بریسٹ میں گلٹی فیل ہو سکتی ہے، بغل چونکہ ڈرینیج ایریا ہے لمف نوڈز کا، بغل میں بھی گلٹی محسوس ہو سکتی ہے. تو جو بریسٹ سیلف پیلپیشن کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے جو کہ آپ خود کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا بریسٹ، نپل، اس میں یا بغل میں کسی قسم کی بھی کوئی ایب نارمل چیز گلٹی ہو، ڈسچارج ہو محسوس ہوتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو رپورٹ کریں اور اپروپریٹ امیجنگ کروائیں. اور یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساری گلٹیاں کینسرس نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ لانگ ٹرم انالائز کریں تو زیادہ تر گلٹیاں کینسرس نہیں ہوتی. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو سیریسلی نہ لیں یا انویسٹیگیٹ نہ کریں. اور الٹیمیٹلی دا تھنگ وچ ڈیسائڈز از ریڈیوگرافی، اچھی والی ریڈیوگرافی جس کو میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور بایوپسی ہے. جی رخسانہ، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک فیملی ہسٹری اگر نہیں ہے کینسر کی تو آپ میں کینسر کے چانسز نہیں ہوتے. کیا آپ کی فیملی ہسٹری تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہوا کہ اوکے ناؤ آئی ہیو بریسٹ کینسر آلسو؟ نہیں،
کوئی بھی نہیں تھا، میری فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس طرف سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے شاید میں نے زیادہ کوئی ارجنسی بھی نہیں پہلے کی کہ مجھے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، اس لیے کوئی فیملی میں ہی نہیں تھا. جی، تو جب آپ نے بتایا کہ آپ کے انڈر آرم میں آپ کو ایک گلٹی محسوس ہوئی اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں، تو انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کیسے ڈسکلوز کیا کہ آپ کو کینسر ہے؟ ایکچولی وہی جس ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ پروسیس تھا، پہلے میموگرام کیا، پھر الٹرا ساؤنڈ اسکین کیا، اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی شک کوئی ہو اس کے اوپر تو پھر ہم بایوپسی کریں گے. تو بایوپسی پھر وہ جو اسٹیبلش کرے گی کہ اگر اس بنائن یا اس ملیگنٹ، تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو پازیٹیو ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے رزلٹ پازیٹیو آیا ہے تو ایموشنلی کیا حالات تھے؟ ایکچولی بہت اس وقت آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ مینلی آئی تھوٹ کہ میں تو اتنی ہیلتھی ہوں، فٹ بھی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، کھانا پینا بھی میرا ٹھیک، ایکسرسائز بھی، وہ جو نارمل چیزیں کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو وہ میں کر رہی تھی. تو اس لیے میں تو اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا، میں نے کہا دوبارہ پڑھیں یہ ریزلٹس، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں نہیں تھا، کوئی سمٹمز نہیں تھے، اور پھر انڈر آرم میں تھا، یہ بھی نہیں کہ بریسٹ کے اوپر تھا، تو تھوڑا شک پڑے کہ یہ بات ہے. تو اس لیے مجھے بہت بڑا شوق تھا. اور جو ایسوسیشن ہے کینسر کے ساتھ کہ اگر کینسر ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر ڈیتھ ہے، یہ جو جنرل میڈیم میں. اور کینسر کے لفظ سے آپ کو خوف آتا ہے کیونکہ اگر اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو پھر یہ تو انیشلی تو وہ شوق بھی تھا میرے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی، ہسبینڈ کے لیے بھی، سب کے لیے جو بھی سنتا تھا نا ان کے لیے شوق تھا. تو ایسے ہی لگا تھا کہ یہ جو نبی میری وہ اٹس لائک اے ڈیتھ سینٹنس. لیکن جب آپ نے اپنا علاج شروع کرایا تو ڈاکٹرز نے آپ کو ہوپ دی ہوگی آف کورس کہ یہ کیوریبل ہے، یہ ٹریٹیبل ہے، تو کس سٹیج پر ڈائگنوز ہوا؟ اسٹیج 2 ڈائگنوز ہوا تھا. ہاں جی، اسٹیج 2 تھا، مگر ری ایشورنس تھی کہ آج کل یہ کیمو تھراپی ہے، ریڈیشن ہے، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جو اسٹیٹسٹکس بھی ہیں وہ بھی یہی دکھاتے ہیں کہ ریکوری اچھی ہے. تو وہ شاید یہ myth ہے، پرانی بات ہے کہ نہیں ہے بھی صحیح ہے کہ لیٹ سٹیجز میں ٹریٹمنٹ پرابلمٹک ہوتی ہے، ارلی سٹیجز ڈائگنوسز میں پھر بھی یہ ٹریٹمنٹ سے انسان ٹھیک ہو سکتا ہے. مگر میں وہ جو ورڈ ہے کینسر، اس کا جو ہے نا سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس سے انسان ڈر جاتا ہے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم علاج کی بات کریں، بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ جو علاج ہے اس میں کیا کیا آپشنز ہیں؟ کیا صرف کیمو تھراپی ہی از دی اونلی سولوشن یا دیر آر ادر ویز آلسو ٹو کیور اٹ؟ جی، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اکثر پیشنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ ایک گلٹی ہے، آپ اس گلٹی کو سرجری سے نکال دیتے ہیں، تو واٹ ایگزیکٹلی از دا رول آف تھری مین موڈیلٹیز آف ٹریٹمنٹ ہیں. سرجری جو کہ یونیورسل ہے، انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس ایک ایسی پیشنٹ آتی ہیں جن کی آپ سرجری کر نہیں سکتے، جیسے 90 ایئرز ہے یا بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے، سرجری تو کرنی پڑے گی. سرجری اور دوسری ہے سسٹمک ٹریٹمنٹ. سسٹمک ٹریٹمنٹ یہ کہ وہ بریسٹ کے علاوہ باقی جسم کو بھی کور کر سکے، وہ کیمو تھراپی یا ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے اور ریڈیشن ہے. اچھا، اس کا اپنا اپنا علیحدہ رول ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. سرجری اور ریڈیشن لوکل کنٹرول کے لیے ہیں. لوکل کنٹرولز مین کہ بریسٹ میں گلٹی ہے تو اس کی سرجری کر دی جائے. دو طرح کی ہے، ایک پورا بریسٹ ریموو کرنا جس کو ہم ماڈیفائڈ ریڈیکل مسٹیکٹمی کہتے ہیں، یا لمپیکٹمی، آپ لمپ کو ریموو کر دیں، اور ساتھ بغل کی صفائی کا آپریشن جو جب ضرورت پڑے اگر پازیٹیو ہو، اور ریڈیشن اسی کو کور کرنے کے لیے. مگر یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے فار دا لاسٹ مینی ایئرز، اس میں یہ سمجھا گیا کہ بریسٹ کینسر صرف لوکل ڈیزیز نہیں ہے، اس کے مائکرو سیلز بیونڈ دا بریسٹ پائے جا سکتے ہیں جس کو آپ کسی چیز سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ سرجری تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی. سرجری ہیز بین گوئنگ آن فار ایئرز، یو کین گو بیک 50 ایئرز 60 ایئرز. سرجری سے آؤٹ کم اتنا امپروو نہیں ہو رہا تھا. تو سرجری کا کانسیپٹ ہے لوکل کنٹرول. ریڈیشن جو آپ دیتے ہیں
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے. کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن ایگزیکٹلی کہ کس ٹریٹمنٹ کی کس پیشنٹ کو ضرورت ہے. ایگزیکٹلی مطلب یہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ سرجری کی تو سب کو ضرورت پڑتی ہے. دیٹ از اے کہ یو ریموو دا ٹیومر. دیٹ از لاجیکلی انڈرسٹوڈ. ایوری باڈی ڈز ناٹ ریڈ ریڈیشن, اسپیشلی جن کے بغل کے لمف نوڈز بالکل نیگیٹو ہوں, ٹیومر سائز چھوٹا ہو اور آپ نے پورا بریسٹ نکال دیا ہو تو ریڈیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں البتہ لمپیکٹمی کی ہے یعنی لمپ پورا بریسٹ نہیں ریموو کیا گیا, وچ از ناؤ اے پریفرڈ ٹریٹمنٹ کہ آپ کو آپ بریسٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو باقی بریسٹ کو کور کرنے کے لیے ریڈیشن دی جاتی ہے. کیمو تھراپی سارے پیشنٹس کو ضرورت نہیں پڑتی, مگر نٹ شیل میں اگر میں ویسے بتا دوں عام فہم زبان میں, تو جن کے ایڈوانس ٹیومرز ہیں, جن کے لمف نوڈ یعنی گلٹیاں پازیٹیو ہیں, چاہے بغل میں ہیں یا بریسٹ کے اندر ہیں, اور بہت بڑے سائز کا ٹیومر ہے تو اس کو کیمو تھراپی. بٹ ایک اور میتھ بھی, ایوری باڈی ڈز ناٹ ریکوائر کیمو تھراپی. اور بریسٹ کینسر ویسے تو عام فہم میں ایک ہی چیز, مگر یہ ہیٹروجنس گروپ آف ڈیزیز ہے آف ود ویریئنٹ بیہیویئر, یعنی بایولوجیکلی جیسے انسان سے سوچیں تو ہیومنس نظر آتا ہے, مگر ہیومنس کی تو بہت ساری ٹائپ ہیں. تو بریسٹ کینسر بھی بایولوجیکلی مختلف کیٹیگری کی ہے جس کی اگریسونیس مختلف ہو سکتی ہے. تو ٹریٹمنٹ نٹ شیل میں ہیز ٹو بی ٹیلر ڈاؤن اکارڈنگ ٹو دا بایولوجیکل سب ٹائپ ایز ویل. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بالکل. رخسانہ کہتے ہیں کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے, جو بھی پین اللہ کی طرف سے آتی ہے, وہ آپ کو ایک لیسن دیتی ہے, آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. بریسٹ کینسر اٹ سیلف ایک بہت تکلیف دہ مرض ہے اور اس کا علاج اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ, مگر اس پوری پینفل جرنی میں آپ نے بحیثیت انسان کیا سیکھا؟
صبر بہت زیادہ سیکھا ہے، پیشنس، کافی چیزوں کو ٹالریٹ بھی کرنا تھا، اس لیے کہ پہلے میں ہر ایک چیز کی مینجمنٹ کر لیتی تھی، کھانے کی، پینے کی، سب جو میری زندگی میں ہو رہا تھا. یہ ابھی ایک وقت آ گیا تھا کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی. ہر چیز دوائیں جو کیمو تھراپی کے افیکٹس ہوتے ہیں ان نے جو نا مجھے جیسے کنٹرول کر رہی تھی. اگر میں کھانے پینے کی دل نہیں تھا کر رہا، ایپیٹائٹ نہیں تھی، اس طرح کی جو ڈیلی چیزیں ہوتی ہیں انسان فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے کہ ہم ناشتہ کریں گے، یہ کھانا کھائیں گے یا یہ کچھ چیز پئیں گے، میں کچھ بھی نہیں تھی کر سکتی. تو وہ جو وقت تھا وہ کافی مشکل وقت تھا. اور پھر جو میں جیسے اب نادیہ نے بھی کہا ہے کہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہیں یا فرینڈز ہوتے ہیں وہ برن ان کے اوپر بھی جاتا ہے. بالکل وہ بھی اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈائگنوسس بھی ہے، مگر پھر آپ کے ساتھ وہ سب ان کو بھی کرنا جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر وہ نہیں ٹالرنٹ تو آپ تو ٹالرنٹ ہے ہی نہیں کہ وہ کیمو کے تکلیف میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں. تو اگر آپ کی فیملی یا فرینڈس وہ آپ کے ساتھ ٹالرنٹ نہیں ہے یا آپ کو وہ ایمپتھی نہیں دے رہے کہ احساس نہیں کر رہے آپ کی طبیعت کے ساتھ، تو آپ تو ویسے بھی تنگ ہے اپنی طبیعت سے. تو اٹس اے ریئل چیلنج اور ہارڈ شپ میں سمجھتی ہوں. اور میرے لیے جو چیز مجھے زیادہ اسٹرینتھ دی ہے اس کہ میں قرآن شریف کو سن کے ہر وقت انورڈلی جو نا کوئی لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ دنیا سے جیسے نادیہ نے کیا تھا سوشل میڈیا کے ساتھ، مگر میں نے سب چیزیں چھوڑ دی تھی، سب لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. ایک کرونا کی وجہ سے بھی کہ کوئی آ کے مل نہیں سکتا، سوشل آئسولیشن بھی تھی. مگر میں جہاں سے اسٹرینتھ لی ہے وہ تھی لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. کہ جب میں کوئی آیت پڑھ میں سکتی نہیں تھی اس وقت کہ اٹینشن اسپین بھی اتنا نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے، اسٹرینتھ نہیں ہوتی، میں بس سنا کرتی تھی. یا سامنے جب یہ تفسیر آتی تھی کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی پھر شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ بار بار میں اپنے آپ کو یاد کرانا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں اس چیز سے لڑنے کی وہ اس جو دعائیں ہیں والی چیزوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ بھی کر لینا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ ادھر سے لینی ہے، اللہ سے لینی ہے. یعنی کہ جب آپ فزیکلی ویک محسوس کریں تو میک یور سیلف اسپرچولی اسٹرانگ. آپ روحانی طور پر جب مضبوط ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑی تکلیف بھی اللہ آپ سے دور کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ہاں صرف روحانی علاج کرانے کا بھی بڑا رواج ہے، اور میں ایک جگہ پر ہم ایک سیشن کر رہے تھے اباؤٹ بریسٹ کینسر اویئرنیس، تو میں ایک واقعہ جلدی سے شیئر کرتی چلوں. ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بتایا کہ ان کی والدہ ایک بزرگ کے پاس جایا کرتی تھیں اور واپس آتی تھیں تو بڑی تکلیف میں ہوتی تھیں. تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتاتی تھیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے. وہ بابے کے پاس جاتی تھیں جو کوئلے سے علاج کر رہا تھا، اور وہ گرم کوئلہ ان کے چیسٹ پر رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس کو رکھنے سے میں تمہارا کینسر جلا دوں گا. اور چند مہینوں کے اندر ان خاتون کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بیٹا آج بھی روتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کینسر کا علاج ایک بابے سے کرا رہی تھی جو کوئلے سے جلا رہا تھا. دیر آر لاٹ آف کویکس ان آر سوسائٹی ڈاکٹر صاحب، جو کہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں، کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں، ہم آپ کا علاج کریں گے. ہم کیسے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کویکس سے بچا سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. سب سے بڑی چیز تو اویئرنیس ہے جو کہ آپ ریز کر رہی ہیں کہ تھرو میڈیا، تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کہ جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی آپ کے اوپر دشواری یا کچھ پیش آتی ہے، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ عام فہم زبان میں مکینک کے پاس ہی جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے. تو آپ جس کے اوپر بھی آپ کا فیتھ ہے یہ ضروری نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی چیز جو میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسکیئر دیم. اور دوسرا اسینشلی یہ کانسیپٹ اچھا اس کو میں نگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دا ہول بریسٹ کینسر جرنی ہیز ٹو بی ایکسٹریملی پینفل. نو اٹس ناٹ. وہ اٹ ڈپینڈز آن فیتھ اور فرینڈشپ ود یور فزیشین، ود یور تھراپسٹ، ود ماڈرن اینٹی ایمیٹکس. آف کورس ڈسفگرمنٹ، ہیئر لاس، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، مگر بہت سارے میرے پیشنٹس ہیں، ہمارے پیشنٹس ہیں جو کہ بہت اچھی طرح فنکشنل کام کاج خواتین کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. روحانیت کا اپنا مائنڈ فلنس، روحانیت کا اپنا رول ہے، مگر جو مستند یعنی اسٹیبلشڈ جو ترقی ہوئی ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، بریسٹ کینسر کے علاج میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو ڈیکیڈز لگیں. اٹ ڈز ناٹ ہیپن اوور منٹس. تو
اس کو سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ وہ پوری دنیا میں اس کو ایک مستند علاج ہے. آپ وہ ضرور کرائیں. اس کے ساتھ روحانیت، ریلیجن، مائنڈ فلنس بالکل ٹھیک ہے، مگر آئی اسٹرانگلی ڈسکریج کہ ایکسپیریمنٹل میڈیسن جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ثبوت موجود نہیں ہے آپ وہ ٹرائی کریں اور اس کے میں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کنسرنڈ ایٹ لیسٹ فزیشین سے اور اس سے ضرور ملیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک فرار کا جو راستہ ہے کہ میں صرف اور صرف ایک روحانیت جیسے انہوں نے ذکر کیا بہت اچھا ہے، قرآن سننا، مائنڈ فلنس، آپ باقی روحانیت سب کچھ کریں، مگر علاج بھی ضروری ہے. یعنی ایک لاجک ہے کہ آپ ایک گلٹی ہے تو اس کی اگر سرجری کرنی ہے تو آپ نے کروانی ہے، باقی کام بھی ضرور کریں، مگر الٹرنیٹ میڈیسن سے پہلے ضرور سوچیں کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو ایسے نہیں ہیں جو خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خدا نہ خواستہ انفیکشن یا کوئی بھی ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. جی یعنی کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ کا طبی علاج بھی ضروری ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیے. ہمیں جوائن کیا ہے عمر آفتاب صاحب نے، آپ CEO ہیں پنک ربن کے اور کئی سالوں سے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. السلام علیکم عمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. السلام علیکم جی، تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عمر صاحب بتائیے گا کہ ہم بار بار ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں، ایک سماجی رویہ ہے کہ لوگ بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں. آف کورس ہمیں اس کی ریزنز کا پتہ ہے، لیکن اتنے سال آپ نے کام کیا اس کی اویئرنیس کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ اب سماجی رویہ تھوڑا بدل رہا ہے اینڈ پیپل آر مور ووکل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں ابھی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ اب تقریباً ہمیں 18 سال ہو گیا یہ پنک ربن کیمپین کو رن کرتے ہیں، اور شروع کے جو آئی تھنک کم از کم 10 سال تو اتنا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی کہ جس پہ ہر لیول پہ، چاہے وہ ایک انڈیویجول لیول پہ بات کرنے کی بات تھی، چاہے وہ سوسائٹی کے لیول پہ بات کرنے کی تھی، یا ایون میڈیا کے اوپر، مطلب there were so many years جس پہ کہ ہم میڈیا کے اوپر خاص طور پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بریسٹ کینسر کے بارے میں بالکل بات نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس ساری ایفرٹ جو ہے اس کا کم از کم ایٹ لیسٹ ابھی آئی وڈ سے کہ صرف یہ فائدہ ہوا کہ جو بریسٹ کینسر کا ایشو ہے وہ ایک نیشنل ہیلتھ ایجنڈا کے طور پہ ایٹ لیسٹ اس کی ایک امپورٹنس جو ہے وہ بنی ہے، اس کے اوپر سرٹن لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم گراس روٹ لیول کی بات کریں، ہم بڑے شہروں سے نکل کے اپنے گاؤں دیہاتوں کی بات کریں، تو آج بھی ابھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز موجود ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں خواتین سے ریلیٹڈ ایشو، اور خاص طور پہ پھر جب خواتین کی سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ایشو جو ہیں وہ بالکل بہت مشکل ہو جاتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا. اور یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ایسا ہیلتھ ایشو جس کی وجہ سے اتنی زیادہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، اس پہ بات کرنا جو ہے وہ بہرحال مشکل ہے. اس پہ پھر اس مشکل کے ساتھ جب ابھی کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو کی کیمپین تھوڑی سی متحرک اور زیادہ ہوئی، اس پہ بات ہونی شروع ہوئی، پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے چیلنجز ہیں کیونکہ کینسر اٹ سیلف کے لیے جو میتھس ہیں وہ بہرحال ہماری سوسائٹی میں اوور آل بھی مطلب کینسر کو ایک ڈیتھ سینٹینس کی طرح سمجھا جاتا ہے. پھر ایک اگر اور اس میں جو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنے پاکستان میں ایسے سینٹرز اویلیبل ہیں جہاں پہ کہ کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں پورے پاکستان میں، جبکہ ہماری پوری آبادی جو ہے وہ آلموسٹ 25 کروڑ کے قریب ہے اور آدھی اس میں سے خواتین کی آبادی ہے. اچھا، پھر اس میں اور ایک چیز جو ایڈ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہتی، خاص طور پہ بریسٹ کینسر جیسے ایشوز کو لے کے. وہ پھر ایک اور چیلنج ہے کہ ہمارے یہاں کتنی فیمیل آنکولوجسٹ ہیں پاکستان میں اور کتنے فیمیل ریڈیولوجسٹ ہیں، یہ پھر ایک اور چیلنج جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل ایک اکنامک تھوڑی سی ایک پریشر ہے ملک میں،
اور جو کینسر ٹریٹمنٹ ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ہم نے یہ دیکھا پچھلے خاص طور پہ 2 سال میں کووڈ کی سچویشن میں کہ لوگوں کے لیے اپنا کینسر کا علاج جو ہے اس کو جاری رکھنا جو ہے وہ کافی بڑا چیلنج بن گیا, کیونکہ اب بہرحال یہ انفارچونیٹلی جو ہے یہ کافی ایکسپینسو پوری ٹریٹمنٹ بن جاتی ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پین ڈریون پہلے تو 18 سال سے بالکل ارلی ڈائگنوسس کے اوپر بات کرتا رہا اور اس کے اویئرنیس پروگرام ہم لوگ ایکسٹینسولی رن کرتے رہے. اب ہم کچھ عرصے سے پریونشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں وہ بالکل یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 40% کینسر پریونٹیبل ہے لائف سٹائل چینجز سے. تو بالکل ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ کہ ہیلتھ سسٹم پہ برڈن ہے, ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ تھوڑی خاص طور پہ کینسر سے ریلیٹڈ اتنی ایڈیکویٹ نہیں ہے جتنی پاپولیشن ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں مطلب میڈیا کے تھرو اور جنرلی ہمیں جو لائف سٹائل چینج جو ہے اس کے اوپر بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم پریونشن پہ زور دے سکتے ہیں. دیکھیں بہت ساری ایسی فوڈ انگریڈینٹ ہیں جو ایف ڈی اے نے کافی سالوں سے ان کو آلریڈی بین کیا ہوا ہے. یورپ میں وہ بین ہے, بٹ ہمارے ملک میں آج بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں, اور وہ پروون چیزیں ہیں جو کینسرس ہیں, جو کینسر کاز کرتی ہیں. جیسے باڈی میں کینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا وہ ایکسلریٹ ہو سکتا ہے. عمر صاحب آپ نے بہت اچھے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں جس پہ میں چاہوں گی کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ علاج اس لیے بھی نہیں کراتے کیونکہ اٹس ناٹ افورڈیبل, اور دوسری ریزن یہ ہے کہ بہت سی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کا علاج ایک فیمیل ڈاکٹر کریں کیونکہ وہ میل کے پاس جاتے ہوئے کتراتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی اکنامکلی لوگ پیپل آر ویری پاور لیس رائٹ ناؤ, شاید اس وجہ سے بھی خواتین علاج کراتے ہوئے تھوڑا کتراتی ہیں, اینڈ آف کورس فیمیل آنکولوجسٹ بہت کم ہے پاکستان میں. فرسٹ تھنگ کہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس سے کہ لائک مجھے کافی عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے انکالوجی. ریئرلی اٹ ہیز ہیپنڈ کہ اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ٹرسٹ ان یور فزیشین اینڈ دا کمفرٹ لیول. سب سے پہلے میں اپنے سارے باقی اپنی کمیونٹی کو یہی کہ آپ اپنے پیشنٹ سے دوستی کریں, اس کے ساتھ یعنی اس کو ایز اے ہیومن, یعنی ایوری باڈی وانٹس ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے ہیومن, ناٹ ایز اے روبوٹ, ناٹ ایز ایمپتھی ہو. تو اٹ ہیز ریئرلی ہیپنڈ, although this is a traditional myth, but میں personally I may have a bias کہ didn't happen with me, مگر وہ خواتین کیونکہ ہم جیسے ہم اپنے ہاسپٹل میں ہے تو آپ پیشنٹ کی پرائیویسی کا, اس کی کنفیڈینشیلٹی کا, اس کی سینسٹیو فیلنگ کا, سب کا خیال رکھتے ہیں. جب ایگزامن کرتے ہیں تو آف کورس وی لاک دا روم, ایک فیمیل نرس ہے جو اندر آتی ہے, اور سب سے بڑی کمفرٹ لیول ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اب یہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر فیمیل انکالوجسٹ اگر آپ ریشو دیکھیں تو لیس دین 10% ہوں گی, تو آپ کیٹر فار کر ہی نہیں سکتے. تو پھر اس طرح تو آپ بریسٹ کینسر کا علاج ہی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا اوور آل اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرا خیال میں ایز آئی بلیو فزیشین ڈز ناٹ ہیو اے جینڈر. A physician is not a male or a female, he is a physician. ڈاکٹر ہوتا ہے. تو میں یہی ہمیشہ پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ایسی ہے جیسے آپ ماں کے پاس جا رہے ہوں, ڈونٹ ہائڈ اینی تھنگ فرام دا ڈاکٹر, اور اس کے ساتھ دوستی کر لیں. جہاں تک دوسرا کمپوننٹ ہے فائنینشیل ایشوز آف کورس بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی ہمارے پاس کم ایسے سینٹرز ہیں, مگر اس میں بھی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا کافی کریڈٹ ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشن میں کافی سبسڈائز پہ یا بہت کم پہ, اسپیشلی اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلز ہیں, اس میں ریڈیشن کی فیسلٹیز ہیں, کچھ میں سرجری کی فیسلٹیز ہیں. اٹ ڈز بیکم اے ہیوج برڈن کیونکہ سم آف دا ٹریٹمنٹس آر ایکسپینسو, مگر یہ کہ ہول سوسائٹی نیڈس ٹو بی ٹوگیدر. بالکل سب مل کر کریں. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, کوئی ایسی خاتون جو بریسٹ کینسر سے فائٹ کر رہی ہیں, ہیلپ دیم آؤٹ. مطلب ہم صرف حکومت کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, ہمارا سماجی رویہ بدلنے کی ضرورت ہے, ہم سب مل کر کر سکتے ہیں. رخسانہ, جاتے جاتے
کیا پیغام دینا چاہیں گی, کیا میسیج دینا چاہیں گی ان خواتین کو, ان بچیوں کو, ان فیملیز کو جو بریسٹ کینسر سے اس وقت لڑ رہی ہیں جان؟ میں ان کو کہوں گی کہ وہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, پازیٹیو سوچ ہے, اور جو اسلامکلی بھی ہم ہوپ میں رکھتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہر چیز بری ہے, اس میں اچھائی بھی ہے, اور اس میں ہمیں گزرنا ہی ہے, اور اسے گزرنے سے بھی ہمیں یہ جانا ہی پڑے گا, اس چیز جو جرنی جانی پڑے گی. اس میں اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ کافی چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. میں سمجھتی میری صحت بہتر ہوگی بعد میں. تو یہ ہے کہ ہوپ ضرور رکھنا چاہیے. جی, نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو جو تکلیف اللہ نے آپ کو دی ہے آسانی بھی اللہ دیں گے. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو اسپرچولی مضبوط تو کرنا ہے, مگر میڈیسنس کے ذریعے بھی علاج کرانا ہے. دونوں چیزیں گو ہینڈ ان ہینڈ. بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرائیں گے ایک بہت ہی انسپریشنل پاکستانی کی ان آر سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک. آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے, اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار, جلد پر خارش, جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا, آنکھوں, سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا, ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں. اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈینگی سے بچاؤ. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں, جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی سے بچاؤ, احتیاط اپناؤ. جی, سیگمنٹ ہے ہمارا اسٹوری آف دا ویک, اور آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کلثوم ہزارہ سے. یہ پاکستان کی فیمیل کراٹے اسٹار پلیئر ہیں جن کو آئیکن آف دی نیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیلنس ایوارڈ بھی ملا ہے. میری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ان کے بارے میں, آئیے دیکھتے ہیں. جب بات ہو زندگی کی تو اس کے لیے جینا شرط ہے, اور جینے کے لیے محنت, بہادری, زندہ دلی اور مثبت سوچ انتہائی اہم ہے. ایسی ہی ایک بہترین مثال باہمت لڑکی کراٹے چیمپئن کلثوم ہزارہ کی ہے, جس نے مشکل ترین حالات میں بھی مسلسل کامیابیوں کی منازل طے کرتے ہوئے کئی اعزازات اپنے نام کر لیے. تینتیس سالہ کلثوم ہزارہ کا تعلق بلوچستان سے ہے. وہ 4 بہن بھائیوں میں سے چھوٹی اور کم عمری میں ہی والدین کی شفقت سے محروم ہو گئیں. کلثوم ہزارہ اب تک قومی سطح پر آئیکن آف دا پاکستان کے ٹائٹل کے علاوہ سونے کے 35, 2 طلائی اور 1 چاندی کا میڈل, جبکہ عالمی مقابلوں میں 1 درجن کے قریب اعزازات حاصل کر چکی ہیں, جن میں سونے کے 3, چاندی کے 2 اور کانسی کے 4 میڈل شامل ہیں. انہیں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں میڈلز کی ہیٹرک مکمل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. کھیل کے علاوہ کلثوم ہزارہ نے کراچی یونیورسٹی سے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے. 2018 میں کلثوم ہزارہ پر کراٹے ونڈر کے نام سے ایک دستاویزی فلم بھی بنائی گئی, جس میں ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے. فخر پاکستان اور ہمت و جرأت کا استعارہ کلثوم ہزارہ آج نہ صرف خواتین بلکہ تمام لوگوں کے لیے جدوجہد کی علامت اور قابل تقلید مثال بن چکی ہیں. جی, یہ تھی کلثوم ہزارہ, دی پرائڈ آف پاکستان. ہماری کوشش ہوتی ہے اسٹوری آف دی ویک کے سیگمنٹ میں تمام وہ پاکستانی جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ہم ان سے آپ کی ملاقات کرائیں. ای میل ایڈریس میں شیئر کرتی چلوں, اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا, samaj@ptv.com.pk پر. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اسٹوری انسپائرنگ ہے, وی وڈ لو ٹو فیچر یور اسٹوری ان آر سیگمنٹ اسٹوری آف دی ویک. اور جاتے جاتے فوڈ فار تھاٹ, میں کچھ پڑھتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ شو کے آخر میں کوئی بھی اچھی بات آپ سب لوگوں سے شیئر کروں. اشفاق احمد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تحریر نظر سے گزری, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے, مگر یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ. چلو آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں, اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر پھول بن جاتا ہے.
تو کوشش کیجئے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں، خوشیاں، اطمینان بانٹیے. آپ لوگوں پر رحم کریں، اوپر والا آپ پر رحم کرے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.